बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात से बात प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम सातियानी, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाजरीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, हुकूमती पॉलिसी, पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर और चौथी लहर, लॉकडाउन, SOPs, इस हवाले से कितने लोग मुतासिर हुए और 3 साल के अंदर तहरीक पाकिस्तान का वो नारा, आवामी नारा, तहरीक पाकिस्तान का वो तब्दीली का नारा, तहरीक पाकिस्तान के वो दावे, उसी हवाले से हम आज गुफ्तगू करेंगे। आप सब देख रहे हैं कि कितने लोग कोविड-19 के हवाले से इस गुज़िश्ता 2 साल से मुतासिर हुए, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म की जानिब से एक खुसूसी ऐलान हाउसिंग के हवाले से हो गया, उससे कितने लोग फैज़ याब हुए, इस हवाले से भी आज हम गुफ्तगू करेंगे। और आप सब जानते हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन है कोविड-19 के हवाले से, हर बंदा परेशान है। वैक्सीन के हवाले से हुकूमत ने कहा कि सब वैक्सीनेट होना चाहिए, और सब के सब अगर वैक्सीनेट हो जाते हैं तो क्या लॉकडाउन की सूरत हाल आइंदा नहीं नजर आएगी। इसी हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ तशरीफ फरमाए, बहुत ही मुख्तलिफ चैनलों के ऊपर आप देखते हैं और चेयरमैन रहे आबाद के, और हाउसिंग सेक्टर में सदर पाकिस्तान की जानिब से इन्हें गोल्ड मेडल मिला था, और इस हवाले से भी आज हम गुफ्तगू करेंगे। खुसूसी तौर पर कराची चैम्बर की भी नुमाइंदगी करे, हाउसिंग के प्लेटफॉर्म से बहुत सारी चीज़ें इनके जहन में वो खाके, वो सारी की सारी इस हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ तशरीफ फरमाए आसिफ सिमसम साहब, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे दूसरे मेहमान हैं, इंटरनेशनल मेमन ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान चैप्टर के सदर हैं, और वज़ीर आज़म की जानिब से एडवांस टेलीकॉम के हवाले से इन्हें गोल्ड मेडल मिला हाईएस्ट 3 के अंदर, और ये 50 लोगों में से ये सिलेक्ट हुए। और इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि मेमन बरादरी की भी मुख्तलिफ जमातों के हवाले से बहुत खदमात की है, सीनियर नायब सदर रह चुके हैं आल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के, और इन्होंने इंटरनेशनल मेमन ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। और मेमन के लिए वो क्या काम करना चाहते, मेमन को क्या पैगाम देना चाहते, और मेमन को किस जगह एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आने की कोशिश करे, और किस तरह वो लोगों को फेज़ याब करने का सोच रहे, इस हवाले से भी आज गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ तशरीफ फरमा आसिफ मजीद पानावाला साहब, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आसिफ सिमसम साहब, आपकी तरफ मैं आता हूँ कि माशाल्लाह आप मुख्तलिफ चैनलों पे बड़े जज्बात के हवाले से बोलते हैं और कहते हैं कि भाई मैं जो कहता हूँ बिल्कुल सच कहता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि सच के इस सफ़र के अंदर आप अपनी मेमन बरादरी के प्लेटफॉर्म से, आपका भी शर्फ है कि आप मेमन हैं, और फिर बिज़नेस के हवाले से भी, सियासी हवाले से भी, कराची चैम्बर के हवाले से भी, और जहाँ जहाँ जिस तरीके से आप इस प्लेटफॉर्म से आए, आपके इस सफ़र के अंदर क्या देख कर, क्या सोच के आपने चुना कि हम इस तरीके से खिदमत करें और इस तरीके से लोगों को फैज़ याब करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है जो हम प्रोग्राम करते हैं, और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप एक कम्युनिटी के हवाले से भी बात सुनना चाह रहे हैं, हमसे बात करना चाह रहे हैं। नॉर्मली हम कम्युनिटी के प्रोग्राम होते ही नहीं है, जो करंट अफेयर्स के हमारे प्रोग्राम होते हैं, जिस सेक्टर की हम नुमाइंदगी करते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर हम कराची की बात करें तो ये बड़ा हैरान कुन होगा आपके लिए कि 80% से ज़्यादा जो इस कराची में जो वर्टिकल तामीरात हैं, आपको पता है सबसे ज़्यादा वर्टिकल तामीरात कराची में हैं, तो 80% से ज़्यादा जो तामीरात करते हैं वो हमारी मेमन कम्युनिटी के लोग हैं, जो आबाद के भी मेंबर हैं और कराची चैम्बर के लिए PCCI में भी वो नुमाइंदगी करते हैं। तो ये हमारी कम्युनिटी के लिए ऑनर की बात है कि जब आपने तिजारत की बात की, बिज़नेस की बात की, तो ये कंट्रीब्यूशन हमारे शोबे में, जो आबाद की हम बात करते हैं या बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की बात करते हैं, तो कराची की सतह पर 80% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमारी कम्युनिटी का है। और रही बात ये कि हम क्या सोच के ये जो आबाद का प्लेटफॉर्म है, कराची चैम्बर का प्लेटफॉर्म है या FPCCI का है, तो मैं ऑनेस्टली ये कहूँ कि कभी हमने कम्युनिटी बेस पे इसको क्लेम नहीं किया, लेकिन ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि अगर मैं सिराज कासिम तेली साहब की बात करूं, मैं अगर आज मैं ज़ुबैर मोतीवाला साहब हैं हमारे BMG के चेयरमैन, उनकी बात करूं, तो चैम्बर का जो रोल है पाकिस्तान की इकनॉमी में, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, जिस 65% पे सियासत की जाती है और जिस 65% पे वोट मांगा जाता है कि हम कराची के लोग हैं और 65% रेवेन्यू हम आपको देते हैं, वो उसकी मदर है कराची चैम्बर,
اور جب ہم میمن کمیونٹی کا کنٹریبیوشن کہتے ہیں تو اس کے جو چیئرمین تھے بی ایم جی گروپ کے وہ سراج قاسم تیلی صاحب تھے. اب آج زبیر موتی والا صاحب ہیں جو انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اور ہم انہی کی ٹیم کا حصہ ہیں. اور میں آصف بھائی کا بھی آپ نے ذکر کیا, یہ میرے بہت اچھے مطلب ایک اچھے خوبصورت جن کو ہم کہتے ہیں نا کہ دل سے قریب بھائی ہیں میرے, یہ دل سے محبت کرنے, دل میں رہنے والے, سمجھ دل میں رہنے والے. اور ہمارا بھی ساتھ کافی ٹائم سے ہے. تو ہم جو آصف بھائی کا آپ نے بھی کیا انٹروڈکشن, یا جو میں اس ہاؤسنگ ریل اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے میں کام کرتا ہوں, یا میں نے کیا سوچا کہ میں کیوں اس فیلڈ میں. تو دیکھیں پرائم سیکٹر ہے پاکستان کا, نہیں پوری دنیا کا, جس سیکٹر کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو جب اگر آپ کو اسپیس ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ نے ایک انٹروڈکشن میں کہا کہ جو میں کہتا ہوں سچ, میں ایسا کبھی نہیں کہتا. ہم ہمیشہ حق بات کرتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ہرڈل سے یا کوئی ایسی بات ہے جو نشاندہی ہم کریں جس کے بعد ہم کوئی مشکلوں سے بچ سکتے ہیں, جیسے آپ نے پیکیج یا ہاؤسنگ کی بات کی, 2020 اس پہ میں آؤں گا آپ سے, اسی کی طرف آؤں گا. ابھی میں آپ سے اسی سوال کی طرف کھڑا ہوا ہوں کہ جہاں جس طریقے سے آپ جس سیکٹر میں آئے, سوچ کے کیا آئے کہ کیا کرنا چاہیے اور کہاں مجھے اس جگہ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد پھر میں دیکھیں, میں اگر اپنے اس فیلڈ کی بات کروں کہ میں اس فیلڈ میں کیوں آیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے عشق ہے اپنے کام سے, اور میرا یہ جنون تھا. میں نے گراؤنڈ لیول سے اپنی زندگی شروع کی ہے, اور جنون تھا میرا کہ میں اس فیلڈ میں کام کروں گا اور اپنے آپ کو جو ہے منواؤں گا. تو مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں آج جو کچھ بھی ہوں اس فیلڈ میں, جہاں بھی پہنچا ہوں, میں اپنے ماں باپ کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پہنچایا, اور مجھے فخر ہے کہ میں میمن کمیونٹی سے ہوں, اور اس فیلڈ میں پورے پاکستان کے لیول پہ سرو کر رہا ہوں الحمدللہ. بہت اچھی بات. اچھا آصف بھائی, میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ ماشاءاللہ اس سے پہلے کہ میں آپ سے انٹرنیشنل میمن آرگنائزیشن کے حوالے سے سوال کروں, میں دیکھتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ جس پلیٹ فارم سے بھی گئے ہیں اور اپنے کام کے حوالے سے جانے اور پیشانے گئے, اس نشیب فراز کے اس سفر کے اندر جو آپ میمن برادری سے تعلق رکھتے, اس کے اندر لوگوں کی خدمت کے حوالے سے, لوگوں کو اویئرنیس دینے کے حوالے سے بہت ساری چیزوں میں دیکھتا ہوں کہ ہمیشہ آپ آگے بڑھ کے اس کام کی طرف آتے. تو اس نشیب و فراز کے اس سفر کے اندر کیا سوچ کے, کیا دیکھ کر اور کس سے متاثر ہو کے اس پلیٹ فارم پر آئے؟ دیکھیں سلیم بھائی, حالات ڈے بائی ڈے خراب ہوتے جا رہے ہیں. ہم سب کا تو کام نہیں کر سکتے کہ اتنے لوگ ہیں بیچارے پریشان ہیں, کسی کو ایجوکیشن کا ایشو ہے, کسی کو ہاؤسنگ کا مکان نہیں ہے, گھر نہیں ہے, کسی کو ہاسپٹلائز ہو جاتا ہے تو پیسے نہیں ہوتے ہیں. بٹ ہم نے ایک بیڑا اٹھایا کہ بینگ اے میمن پرسنالٹی ہم کچھ ایسا کر لیں کہ اپنی کمیونٹی کی تو خدمت کر لیں. تو مین ہمارا مقصد یہی تھا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اگر نوازا ہے, یا ہم بھی اسی سیکٹر سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور آج اس مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں, تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہمارے وہ بھائی, وہ ساتھی جو بیچارے پیچھے رہ گئے ہیں, کسی بھی تکلیف میں پریشان ہیں. اب دیکھو کہ حالات کیا ہو گئے ہیں, لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے. جب سے یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ 2-3 سالوں سے شروع ہوا ہے, آپ یقین کرو ہم لوگوں کے گھروں پہ راشن بھجوانے پڑتے ہیں. تو بس یہی ہے کہ الحمدللہ میمن برادری کے اندر میں جو ہے وہ بہت مخیر حضرات ہیں. نہیں اصل میں میرا سوال ایک مرتبہ پھر میں ریپیٹ کرنے لگا ہوں کہ وہ آپ نے کیا سوچ کے اور کس کو دیکھتے ہوئے کہا کہ اس فیلڈ کے اندر میں جاؤں اور لوگوں کی خدمت کروں؟ کوئی ایسا آئیڈیل تھا آپ کے نظر میں, کوئی ایسا رول ماڈل تھا جس کو دیکھ کے آپ نے کہا کہ میں؟ بالکل جب میں نے اسٹارٹ کیا, میں تو الیکٹرانک سے میرا تعلق تھا, ٹیلی کام سیکٹر سے تعلق تھا. میرے ایک دوست تھے احمد چنوئی, تو وہ سی پی ایل سی کے بھی چیف تھے, اور آل پاکستان میمن فیڈریشن کے اندر میں بھی انہوں نے جو ہے وہ پریزیڈنٹ تھے. جب ان سے ملاقات ہوتی تھی اور دوستی بھی تھی, ہم نے چیمبر کا الیکشن بھی ساتھ لڑا تھا, تو ایک رابطہ بن گیا تھا, دوستی ہو گئی تھی, ایک گروپ تھا ہمارا. تو میرے خیال میں آصف بھائی بھی اس ٹائم پہ یہی چیمبر کے الیکشنز میں ہمارے ساتھ ہوتے تھے. تو آپ نے وہ اسٹارٹ کروا دیا کہ میرا آپ نے اسٹارٹ ہی پوچھ لیا ڈائریکٹ. آپ مجھ سے ڈائریکٹ اسٹارٹ پوچھ لیتے کہ کیسے ہوا تھا. تو وہ یہ ایک ہماری ٹیم تھی جس میں احمد چنائی بھی تھے, آصف سمسم بھی تھے, اور دوسرے سارے ساتھی تھے. تو پھر ہم نے ایک بار جو ہے وہ
ऑल पाकिस्तान विमेन फेडरेशन में मैंने वहाँ पे इलेक्शन लड़ा है। इलेक्शन भी लड़ा। इससे पहले मैंने एम्प्लॉयमेंट बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट बोर्ड का मैं चेयरमैन था। वहाँ पे हमने लोगों को जो है वो मोबाइल फ़ोन के कोर्सेज करवाए कि मोबाइल फ़ोन कैसे इंपोर्ट होता है, किस तरह से शेल्फों में रखा जाए, कैसे सेल होता है, कैसे वारंटी कवर होती है, तो वो उनको सारा सिखाया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखता हूँ कि उस वक्त मैंने 130 बच्चों को जो है वो ट्रेनिंग दिलवाई थी। तो आज ये पोजीशन में है कि किसी ने या तो अपनी दुकानें खोल ली हैं या किसी ने जो है वो अपना कारोबार ऐसा शुरू कर लिया कि वो ऑनलाइन सेल्स कर रहे हैं। तो ये एक जो सिलसिला जो शुरू हुआ ना, बस वहाँ से अहमद चनाई के साथ ही मिलके शुरू। आपसे एक और सवाल करता हूँ आसिफ भाई, आसिफ सिंधु साहब, आपकी तरफ मैं आता हूँ कि कराची चैम्बर के आप नुमाइंदगी कर रहे थे, राज कासिम सैयदी साहब जो आपके लीड करते थे और बड़े हुकूमत के हवाले से भी जो ना आंखों में आंखें डाल के बात करते थे कि भाई ये जो है कराची को बिल्कुल नज़रअंदाज किया जाता है, कराची को बिल्कुल नहीं देखा जाता। इस हवाले से भी क्या आप समझते कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स को वो अहमियत क्यों नहीं दी जाती जो कि देनी चाहिए? देखिए, ये एक माइंडसेट है। मुझे अक्सर पूछा गया ये सवाल, और मैं सिराज भाई के हवाले से कह दूं कि मैं जब बात करता हूं तो हम थोड़े से हार्ड टॉक करते हैं, और ये तरबियत सिराज कासिम तेली साहब की है, और उनकी एक मोटिवेशन होती थी हमारे साथ कि घबराना नहीं है, सच बोल देना है और सच के लिए खड़े भी हो जाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उन्हीं की जो गाइडलाइन है उसको मैं आज भी फॉलो करता हूँ। और रही बात कि कराची चैम्बर, मैंने आपसे कहा ना कि होना ये चाहिए कि अगर कराची चैम्बर की मुशावरत ना हो और कराची चैम्बर किसी इस शहर के हवाले से किसी फैसले में अगर उसको शामिल ना किया जाए, तो मैं नहीं समझता कि उस फैसले की कोई अहमियत रह जाती है। इसलिए कि जिस इकोनॉमी पे यानी जिस रेवेन्यू पे पाकिस्तान को हम 65% फेडरल का और 95% प्लस सूबे का हम देते हैं, उसको अगर आप वो रियल स्टेक होल्डर हैं, उनको अगर आप नहीं लेंगे, और ये शिकायत आज आपकी नहीं है, हमेशा से रही है कि कराची चैम्बर को जो कि प्राइम चैम्बर है पाकिस्तान का, उसको वो हैसियत जो होनी चाहिए वो देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये रियल स्टेक होल्डर हैं। और इन्हीं के तवस्सुत से जो है ये सारा जो हम रोजगार की बात कर, देखें मुल्क और शहर कैसे चलते हैं, जब रोजगार होगा, इंडस्ट्री होगी, और जो मदर है उसकी आप उसको हैसियत नहीं देंगे, आप अपने फैसला साजी में, मैं अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक शेयर कर दूं आपको ये बात कि जब 2020 में हाउसिंग रियल एस्टेट का जो पैकेज इमरान खान साहब ने अनाउंस किया, तो हमने उसी दिन रात को मीडिया पे आके मुख्तलिफ चैनल्स पे कहा था कि ये आपका जो विजन है ये बहुत अच्छा है, हम चाहते हैं कि ये विजन चले, लेकिन आपका ये विजन कामयाब नहीं होगा सिंध की सतह पे। बिल्कुल, उसी के ऊपर मैं बात करूंगा आपसे। हाउसिंग के ऊपर तो बहुत खुल के बात करेंगे आपसे, और आपने कहा कि हाउसिंग के ऊपर जो जिस तरीके से जो चीज़ें सामने आई है उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। आपकी तरफ आता हूँ आसिम मजीद साहब, इंटरनेशनल विमेन ऑर्गेनाइजेशन का क़याम कब, कैसे और क्यों, क्या सोच के अमल में लाया गया? इंटरनेशनल विमेन ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया के अंदर में इस वक्त है, हर जगह पे इनके वीपीज़ होते हैं और इसके बाद फिर पूरी टीम होती है। और इसका मकसद स्टार्ट करने का यही था कि ये सिर्फ जो है वो डोनेशन से या चैरिटी से काम नहीं करते हम लोग। ठीक है, हम लोग करते हैं अपने पॉकेट से, यानी कि हमारे डोनर्स होते हैं, साथी होते हैं। हमने स्टार्ट किया, हमने देखा कि हालात इतने ख़राब हैं कि लोगों को ज़रूरत है, अब फाइनेंसिंग की ज़रूरत है, किसी को कैरियर गाइडेंस की ज़रूरत है, किसी का मैरिज का इशू है। ज़रूरी नहीं है कि इसमें पैसे इन्वॉल्व किए जाए। हाँ, अलबत्ता फाइनेंस के अंदर में हम माइक्रो फाइनेंसिंग करते हैं। वो लोग जो इस वक्त कारोबार से बिल्कुल फारिग हो गए हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, तो हम उनके लिए जो है वो एक हमने फ़ंड रखा हुआ है कि वो एक हमारा सिलसिला होता है जिसमें हम 50,000 to 1 लाख के करीब जो है उनको हेल्प करते हैं कि आप अपने कारोबार में कहीं टूट गए तो आप दोबारा उसके अंदर में आप आ जाएं। इसी तरह से हमारे जो है वो बचत बाजार के प्रोग्राम होते हैं तमाम मेमन बिरादरी पूरी दुनिया के अंदर में हम ये करते हैं, और सिर्फ मेमन बिरादरी को हम माइक्रो फाइनेंस करते हैं, बट ओवरऑल सारों को जो है वो हम ट्रीट यकसा करते हैं। मतलब अभी कहाँ फोकस किया हुआ पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, पाकिस्तान के अलावा? इस वक्त जो मेनली है वो पाकिस्तान है, फिर यूएई है, इसके अलावा सऊदी अरेबिया है, इंडिया में कुछ जगहों पे हो रहा है। और क्योंकि अपने मेमन जो है वो अगर ग्रास रूट पे जाएं तो वहीं से आए हुए हैं, तो जहाँ से आए हुए हैं, साउथ अफ्रीका के अंदर में, अमेरिका में, कनाडा में, बर्मा में इवन है, बांग्लादेश में बहुत अच्छा चैप्टर हमारा चल रहा है। तो आईएमओ इस वक्त जो है वो पूरी दुनिया के अंदर में तकरीबन 22 हमारे वीपीज़ हैं। अच्छा।
जो ये काम कर रहे हैं। यही मैं उगलवाना चाह रहा था आपसे, आपने कह दिया वाइस वीपी काम कर रहे जी हैं हाँ। और मुख्तलिफ सेक्टर के ऊपर इसमें काम कर रहे हमारा हैं। पहले जो वो फाउंडर होता है, इसके बाद प्रेसिडेंट है, फिर जनरल सेक्रेटरी है, फिर डीजीएस है, इस तरह से कितना सारे। अरसा हुआ इस वजूद में आए हुए, कब कितने? एक्चुअली पहले ये स्टार्ट हुई थी तो 1936 में ये बनी थी। ठीक है। इसके बाद डोरमेट हो गई थी क्योंकि पाकिस्तान इंडिया अलग अलग हो गए, सारी चीज़ें हो गई तो कुछ चेंजेस आ गई। फिर अभी हमने रिसेंटली इसको 3 साल हुए हैं प्रॉपरली स्टार्ट किए हुए, जो पूरी दुनिया के अंदर में पूरे चैप्टर्स हमारे बन गए। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा आसिफ भाई आपकी तरफ आता हूँ कि आसिफ शमसी साहब, कराची की जो सूरत हाल है, आप देखते हो कराची का जो मंजरनामा, ताजिर एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है। कराची चैम्बर कहती है कि मेरी ये आवाज़ है और मैं जो है क्या कहते हैं हमारे साथ ये सारे के सारे शामिल हूँ। मैं देखता हूँ कि मुख्तलिफ ताजिर बरादरी अलग अलग डिवाइडेड है, अलग अलग तंजीमों के हवाले से काम वो कर रही है। क्या आप नहीं समझते कि चैम्बर का एक प्लेटफॉर्म इन सब को मुहैया किया जाए और फिर इसके बाद जो है अपनी आवाज़ को आगे लाया जाए, तो फिर और अच्छे तरीके से आपकी आवाज़ हुकूमती सतहों पर अच्छी तरीके से उजागर हो सके? देखें, ये जो आपने कहा कि मुख्तलिफ तंजीमें, ये ट्रेंड है और ये रहेगा ज़िंदगी भर, क्योंकि ये ट्रेड बॉडीज़ हैं, ये कोई तहरीक नहीं है जिसमें हम कहें कि जी एक तहरीक चल रही थी जिसको आपने जो है ना ब्रेक कर दिया। ये जो छोटी छोटी ताजिर अंजुमनें होती हैं, छोटी जो मार्केट्स होती हैं, उसके लिए कराची चैम्बर में स्मॉल ट्रेडर्स की हमने एक सेक्टर बनाया है जिसको लीड करते हैं मजीद मेमन साहब, और जो कराची चैम्बर के प्लेटफॉर्म से ही इन तमाम तंजीमों को एड्रेस करते हैं। और इसमें ये कहना कि हमारे सामने कोई तंजीम है कराची चैम्बर के सामने, या कोई कराची चैम्बर के अलावा कोई तंजीम है, ऐसा कुछ नहीं है। कराची चैम्बर वाहिद बॉडी है इस शहर की और प्राइम चैम्बर है पाकिस्तान का। बाकी जो ट्रेड बॉडीज़ हैं ये होनी चाहिए, होती हैं। ये अलग बात है कि कुछ जगहों पे हमें जो निचली सतह पे मार्केट्स में इख्तलाफ नज़र आता है। कोई कहता है कि जी होटल्स खुलने चाहिए, कोई कहता है नहीं खुलने चाहिए, कोई कहता है SOPs लगनी चाहिए। तो ये चीज़ें देखें चलती रहेंगी और इसकी वजह से कोई ये नहीं है कि हमारी बात सुनी जाए या ना सुनी जाए। कराची चैम्बर प्राइम चैम्बर है और ये हुकूमत को पता है, जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको पता है। और बात जब हम करते हैं कराची चैम्बर का जो प्रीवियस एक रवैया था, वो सराज कासिम तेली साहब का एक ट्रेडमार्क था कि जिस तरह से वो लीड करते थे, जिस तरह से वो आंखों में आंखें डाल के बात करते थे, तो लाजमी इस्टेब्लिशमेंट के लिए ऐसे लोगों को बर्दाश्त करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन हम अपना जो उनकी गाइडलाइन है उसको ना हमने छोड़ा है ना हम छोड़ेंगे, और इसी तर्ज पे हम अपनी कराची चैम्बर की ट्रेड पॉलिटिक्स करते रहेंगे। आप ये समझते हैं कि जो अभी छोटी अंजुमन के आपने इस हवाले से बात की, जुम्मे की लॉकडाउन के हवाले से बात हो रही, कुछ ताजिर एहतजाज की तरफ गए, कुछ ताजिर बिल्कुल वो कहते नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। कहीं ऐसा प्लेटफॉर्म अगर आप खुद ही इनको बिठा के समझा के फिर ये कहा जाए कि भाई हम भी आपके हवाले से गुफ्तगू हो रहे हैं, तो वहाँ कोई झोल है अभी? क्या कहते हैं आप? देखें, एट द एंड तो ये सारे आते चैम्बर ही है ना, और हम तो इन सब की रिगार्ड करते हैं। मैं इसलिए ज़्यादा इस पे बात नहीं करता हूँ कि इस सेक्टर की नुमाइंदगी मजीद मेमन साहब करते हैं कराची चैम्बर में, और हमने उनको देखा है कि हमेशा उन्होंने सबको साथ लेके चलने की बात की है। यही तरबियत सराज भाई की थी इनके साथ। तो जो भी तंजीमें हैं, जब वो उनको लगता है कि एक जगह आके जब वो स्टक हो जाती है, तो वो फिर कराची चैम्बर से ही आके वो बात करती हैं, और कराची चैम्बर ही हुकूमत से इनके लिए बात करता है, चाहे वो होटल एसोसिएशन हो, चाहे वो मार्केट्स के खुलने का टाइम हो, चाहे मार्केट्स के बंद या SOPs का हो, या कोरोना के हवाले से जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं उसके लिए एट द एंड कराची चैम्बर ने ही रोल अदा किया। जिस दिन से ये पेंडेमिक की सूरत हाल है जो कोविड की, और आज भी कराची चैम्बर ही इस मामले को लीड करती है। तो इसमें मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ये जो तंजीमें छोटी ये बुरी बातें होनी चाहिए, लेकिन ये कि अगर एक यकजहती के साथ हो जाए तो देखिए निचली सतह पे देखें, कोई अच्छे बुरे लोग तो हर जगह पे है ना। ठीक है। अगर कोई अगर किसी अपने अथॉरिटी को मिसयूज कर जाता है, तो मैं नहीं समझता कि हम सबके लिए बात कर सकते। ठीक। अच्छा आसिफ भाई, आपकी तरफ मैं आता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म से मेमन बरादरी को आप फैज़याब करने का सोच रहे हैं, कहाँ किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? आप क्या समझते हैं कि इस जगह पे जो है सबसे ज़्यादा, क्योंकि आपने माशाल्लाह पूरे इंटरनेशनल मेमन की बात की और पूरी 22 ममालिक के अंदर आप कह रहे हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन है और वो काम कर रही है, तो पाकिस्तान सेक्टर बहुत मुतासिर होता है, पाकिस्तान सेक्टर के हवाले से बहुत सारी बात होती है, तो किस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है क्या आपके
ذہن میں کیا خاکہ لے کر آپ اس طرف آئیں؟ دیکھیں آپ کیا سیکٹر کی بات کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ہماری اس وقت یوتھ ہے وہ کام کرنا چاہ رہی ہے بٹ ان کے پاس جو ہے وہ وسائل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے. اور ایجوکیشن بھی نہیں ہے. مطلب آپ کا زیادہ تر فوکس یوتھ کی طرف ہے. مجھے اشارہ ہو رہا ہے یہاں بریک کا. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ. ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات سے بات اور ہماری گفتگو ہو رہی تھی آصف مجید پانا والا صاحب سے. اچھا، یوتھ کے حوالے سے آپ نے اپنی برادری کے اندر کوئی ایک کارڈ روشناس کرایا، اس حوالے سے ذرا ہمیں بتائیے گا. پھر اس کے بعد میں آپ کے بزنس کی طرف آتا ہوں کہ آپ کہاں کہاں کیا کیا کر رہے ہیں. سلیم ایکچولی آج کل حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ایک بندہ اگر ہاسپٹلائز ہو جاتا ہے نا تو 5-10 لاکھ روپے نکل جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا ہے. کیونکہ کوئی کووڈ میں پھنس جاتا ہے، کوئی بیچارے کا کوئی آپریشن ہو جاتا ہے. تو بینگ اے جیت پور میمن ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ، ہم لوگوں نے ایک ہیلتھ کارڈ لانچ کیا جو تکافل کے نام سے، سلام تکافل کے نام سے کمپنی ہے. ان سے ہم نے ایک کارپوریٹ ڈیل کی کہ ہمارے 7,500 جیت پور جماعت کے میل ممبرس ہیں. اچھا. تو 7,500 ممبرس اور اس کے پیچھے پھر اس کی فیملی. اگر ایک کارڈ کسی کا بنتا ہے تو 7,500 کارڈ اگر ہم بنا دیتے ہیں تو اٹ مینس ہماری پوری کمیونٹی جو ہے وہ سیف ہو گئی. اور وہ کارڈ کی پیمنٹ ہم نے بالکل آسان کر دی. اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو وہ پیسے نہیں دے سکتا ہے تو اس کو پیسے جماعت بیئر کر لیتی ہے. اگر کوئی بولتا ہے کہ میں قسطوں میں پیسے دے دوں گا تو بھی جیت پور جماعت بولتی ہے کہ ہم وہ پیمنٹ آپ کے بیاپ پہ کر دیتے ہیں، آپ قسطوں میں دے دینا. اور اگر کوئی اوریجنلی بولتا ہے نہیں یار ہمیں یہ سروسز مل جائے اور کارڈ بن جائے تو وہ خود پیمنٹ کر دیتا ہے. اس کے یعنی کیا کیا اس کارڈ سے اس کے فائدے یہ ہیں کہ اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی اچانک سے بیماری آ جاتی ہے اور وہ جو بندہ جو ہے وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا ہے، صرف وہی نہیں، اس کی وائف، اس کے بچے، 5 لوگ جو ہے وہ اس کے ساتھ ایک طریقے سے انشورڈ ہوتے ہیں کہ اگر ہاسپٹلائز ہوتا ہے تو وہ کارڈ سوائپ کرے. جیسے ابھی میں تھوڑے دنوں پہلے کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ہماری لیڈی ہیں جیت پور جماعت کی، ان کی مجھے کال آئی کہ آصف بھائی میں ابھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئی اور میرا جو ہے وہ ہارٹ کا ایشو تھا تو مجھے پیس میکر لگوانا تھا. تو انہوں نے 5 لاکھ روپے کا بل دیا تھا. جب میں نے کارڈ سوائپ کیا تو میرا فری کے اندر میں جو ہے وہ کام ہو گیا. تو میں نے اس وقت جو ہے وہ آپ یقین کریں کہ جولی پھیلا کے جو ہے نا آپ لوگوں کے لیے دعائیں کی کہ آصف بھائی آپ نے میرے لیے اتنا آسان کر دیا. میرے پاس تو 5 لاکھ روپے تھے بھی نہیں بٹ میرا یہ کام ہو گیا. تو یہ چیزیں جو ہے نا ایک آج کل کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی جماعت ایسا کام کر رہی ہے تو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. ان کا یہ کارڈ اگر بنا لیتے ہیں تو آپ ہی کو فائدہ ہے. اچھا آصف بھائی، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ کارڈ کہاں کہاں یوز کیا جا سکتا ہے؟ مطلب 400 ہاسپٹلز ہیں. اچھا. پورے پاکستان کے اندر میں 400 ہاسپٹلز ہیں، وہاں پہ یہ کارڈ یوز ہوگا. اچھا. ایون آغا خان بھی اس کے اندر میں شامل ہے، OMI بھی شامل ہے، اور جتنے آپ بڑے نام لے لو سارے ہی ہاسپٹلز جو ہیں وہ کورڈ ہیں. مطلب کتنا اس کا لمٹ کتنی ہے؟ اس کی لمٹ ہوتی ہے تقریباً 13 لاکھ روپے. 13 لاکھ روپے. اگر 13 لاکھ روپے تک اگر آپ کا بل ہے تو وہ تکافل سے آپ کا پیڈ ہو جائے گا. اور اگر اس سے پھر زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہم بینگ جماعت کے حیثیت سے وہ ہم اس کو کر لیتے ہیں کور. ٹھیک ہے. آصف صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ ہاؤسنگ کے حوالے سے آپ نے وزیر اعظم کا وہ اعلان سنا، اس سے کتنے لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں اور کہاں آپ اس اعلان کو دیکھ رہے ہیں؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ سندھ میں آج تک، یعنی اپریل 2020 میں انہوں نے یہ پیکیج اناؤنس کیا تھا اور ہم نے جب یہ پیکیج اناؤنس ہوا تھا اسی وقت ہم نے کچھ جو تحفظات تھے ہم نے ان کی نشاندہی کی تھی. ہم نے میڈیا پہ بھی کہا تھا، ہم نے ان کو لکھا بھی تھا، چیمبر کے پلیٹ فارم سے بھی ہم نے ان کو لکھا تھا کہ جو ان کا ویژن ہے وہ ہوگا نہیں سندھ میں. بیکاز کہ سب سے بڑا ایشو جو سندھ میں ہے آج بھی 18ویں ترمیم کے بعد سندھ کی اتھارٹی ہے، فیڈرل ٹھیک ہے ان کا ویژن ہے یا وہ اپنی کوئی لینڈ شیئر کرے، لیکن اپروول کی اتھارٹی جو ہے وہ سندھ کے پاس ہے. اور جب تک وہ سندھ گورنمنٹ کو اپنے کوارڈینیشن میں نہیں لیں گے، ان کو اعتماد میں جب ان کا اعتماد نہیں ہوگا ان کے ساتھ،
تو میں نہیں سمجھتا کہ آج بھی، یعنی جو 1.5 سال پونے 2 سال گزر گئے اس کے بعد آج بھی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اب بھی کوئی مجھے کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا لو کاسٹ ہاؤسنگ یا ہاؤسنگ اور تعمیرات کی. جو دیکھیں 2-3 چیزیں تھیں، ایک ایم این ایس ٹی انہوں نے اناؤنس کی، ایک لو کاسٹ انہوں نے اناؤنس کی، اور ایک دی تعمیراتی صنعت کو پیکیج. یہ 3 باتیں تھیں جس میں ہم نے ایم این ایس ٹی میں اسی وقت کہا تھا کہ آپ نے کہا کہ دسمبر 31 تک، یعنی یہ 2020 دسمبر 31 تک آپ نے کہا تھا کہ جو بھی لوگ آئیں گے اس سیکٹر میں اور انویسٹمنٹ کریں گے تو ان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ان کی سورس آف انکم کیا ہے. ٹھیک ہے، تو سندھ میں تو یہ ممکن تھا ہی نہیں. ممکن ہے اس لیے کہ سندھ میں اپروول کو ہی 1.5 سال لگتا ہے، اور یہ جو ایم این ایس ٹی تھی اس کی کنڈیشن تھی، جو میجر کنڈیشن تھی کہ وہی اویل کر سکتا ہے جو اپنا پروجیکٹ شروع کر دے 31 دسمبر سے پہلے. تو ہم تو شروع کر ہی نہیں سکتے تھے. یعنی ہم سے مراد جو سندھ کے کوئی ایسے لوگ تھے جن کے پاس وہ پیسہ ہے جو ڈکلیئرڈ نہیں ہے، یا سندھ میں یا کراچی میں وہ کام کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو ہمیں پتہ ہے کہ 1.5 سال تو اپروول میں اس نے لگنا ہے، تو وہ تو اس کا حصہ بن ہی نہیں سکتے تھے. اچھا، یہ ہم سمجھتے ہیں کیوں آپ آباد کی نمائندگی کر رہے، کیوں اس آواز کو اٹھایا نہیں گیا؟ اس آواز کو اٹھایا گیا بھرپور طریقے سے، لیکن میں سمجھتا ہوں جن کی ذمہ داری تھی اس وقت، جو ذمہ دار تھے اس بات کے، انہوں نے اس کو ویلکم کیا، اور انہوں نے تو ہر چینل پہ آگے کہا کہ یہ بہت اچھا ہو گیا اور اس سے اچھا تو ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم نے تو خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا. جبکہ ہم نے یہ کہا کہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کون سا خواب ہے، کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ سندھ میں یہ پیکیج جو ہے اس پہ عمل درآمد ہو جائے. پیکیج بہت اچھا تھا، اور کووڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس حالات میں جو دنیا کے حالات تھے، اس سے اچھا کوئی انسینٹیو نہیں تھا جو تعمیراتی سیکٹر کو پرائم منسٹر صاحب نے دیا تھا، کیونکہ سب سے کم ایس او پیز لگتی ہیں کووڈ کی ہمارے سیکٹر میں. اور الائڈ انڈسٹری کی جب بات کرتے ہیں تو لاکھوں فیکٹریاں اور 40 سے زیادہ پروڈکٹ جو ہے میجر پروڈکٹ، ورنہ تو 72 ہیں وہ پروڈکٹ جو ہے وہ یہاں پہ چلتی ہیں لوکل انڈسٹری کی. تو آپ نے جو ویژن دیا، جو عمران خان کی میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے جو ویژن دیا وہ بہت اچھا تھا، ان کی سوچ بھی اچھی تھی، ولنگ تھے، لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹیز تھی وہ ڈیفرنٹ تھی. کیونکہ آپ سندھ کی جب بات کرتے ہیں تو سندھ میں جب آپ کا کوارڈینیشن نہیں ہے تو وہ اپروول ہم نے اس دن میڈیا پہ کہا تھا، جو نیشنل چینل ہیں ان پہ، اور آج بھی وہی پوزیشن ہے. کوئی کام نہ ہوا نہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اسلام آباد کی نظر میں سندھ میں کوئی کام نہیں ہوا. دیکھیں پنجاب میں انہوں نے جو کہا وہ کر کے دکھایا، ان کی گورنمنٹ تھی، اور 30 سے 45 دن میں این او سیز جو ہے وہ انہوں نے وہاں پہ ایشو کی، اور جتنا بھی جو بھی پروجیکٹ اپلائی ہوئے وہ سارے کے سارے وہاں شروع ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، سندھ میں ہم نے کہا تھا کہ نہیں ہوگا، ہماری بات پہ کان نہیں دھرا گیا. کراچی چیمبر نے خود لکھا کہ کراچی سب سے بڑا ہب ہے تعمیرات کا، پورے پاکستان میں تعمیرات کا اور ورٹیکل تعمیرات کا سب سے بڑا ہب کراچی ہے. وہاں اگر اس کو اگر آپ بند کریں گے یا اس کو آپ روک دیں گے اور باقی پورے پاکستان کو چلائیں گے، تو ہم تو، جب میں ایف پی سی سی آئی میں بھی ہیڈ کرتا ہوں اسی سیکٹر کو پورے پاکستان میں، ہم بات ہمیشہ پاکستان سے شروع کرتے ہیں، پھر ہم صوبوں کی بات کرتے ہیں. تو ہم نے ہمیشہ ویلکم کیا پنجاب میں جو انہوں نے کہا کر کے دکھایا، کے پی کے میں جو انہوں نے کہا کر کے دکھایا. اسلام آباد میں ابھی بھی کچھ ہرڈلز ہیں، لیکن سندھ کے ساتھ سوتیلی ماں کا پھر سلوک کیا گیا، اور چلتی ہوئی انڈسٹری کو ایون یہ تو چھوڑ دیں کہ کوئی ایمنسٹی کلیم کرے. اچھا آپ سوچیں کہ 31 دسمبر تک انہوں نے پہلا جو ٹائم پیریڈ دیا، سندھ باہر ہو گیا، پھر انہوں نے 31 دسمبر کو اس کو ایکسٹینڈ کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ریسٹرکشن میں یہ چیزیں ممکن نہیں ہوتی ہیں، ایمنسٹی دینا یا ایمنسٹی پہ کام کرانا آسان نہیں ہوتا، ہمیں دنیا کو فیس کرنا ہے. لیکن چونکہ کووڈ کے حالات تھے دنیا میں، تو یہ ایک اچھا ٹائم تھا کہ ہم اس کو اویل کر سکتے تھے. مگر انہوں نے جب 31 دسمبر تک نہیں ہوا تو اس کو پھر 6 ماہ انہوں نے ایکسٹینڈ کیا، جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 30 جون 2021 تک کی بات ہے. اب وہ ایمنسٹی ختم ہو چکی، اور اس میں سندھ میں اگر آپ اسکروٹنی کریں گے تو اس دوران میں کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے جو اپروو ہوا، اور ہم اس کا حصہ نہیں بنے. لہٰذا اس ایمنسٹی سے جو ہمارے سیکٹر میں آنی تھی اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. دوسری بات، جو پیکیج انہوں نے جو تعمیراتی صنعت کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم انڈسٹری کا درجہ دیتے ہیں، ہمیں انڈسٹری کا درجہ ملا، لیکن کیا انڈسٹری جب کوئی بنتی ہے تو اس کے انسینٹیو ہوتے ہیں، مگر ہمیں آج تک ہمیں نہ کوئی انسینٹیو ہے. ہم نے آج بھی ہمارا اسٹیل کی جو پرائسز ہیں جو میکسیمم دنیا میں بڑھی ہوئی ہیں، نو ڈاؤٹ، لیکن یہاں پہ ہر 15 دن میں ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے 5,000 7,000 روپے بڑھا دیا جاتا ہے. جس دن سے پیکیج اناؤنس ہوا 57% اسٹیل کی پرائسز انکریز کر دی گئی ہیں. ہم آج سارے دن بھی ہم چینلز پہ رہے ہیں، 2 دن سے ہم چینلز پہ ہیں.
ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اینڈ یوزر ہیں, ہمیں امپورٹ کرنے کی پرمیشن دی جائے, ARD ہٹائی جائے جو کہ لوکل انڈسٹری کو پروٹیکشن دینے کے لیے ہوتی ہے. لیکن چونکہ اگر یہ کارٹل بن چکا ہے اور ان کو اگر کمپٹیشن میں نہیں لے کے آئیں گے, ان کو اگر ٹف ٹائم کب ملے گا؟ جب کمپٹیشن ہوگا, جب فریلی مجھے بھی امپورٹ کا الاؤ ہوگا اور عام آدمی بھی امپورٹ کرے گا تو الاؤ ہوگا, تو وہ آئیں گے کمپٹیشن میں, اور جب جا کے اس کا جو ہے نا وہ اسٹیبلٹی آئے گی. تو ہاؤسنگ کی جب آپ بات کریں گے تو یہ جب ہی ممکن ہے جب ہم جو ریئل اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو اپنے ساتھ رکھیں. پوائنٹ اسکورنگ والوں کو پیچھے ہٹانا ہوگا, جن کا اسٹیک ہے ان کو پرائم منسٹر صاحب کو اپنے ساتھ رکھنا ہوگا, تب کہیں جا کے اس میں مطلب آپ کا کہنے کا مطلب یہ کہ اگر ایک پالیسی کو لے کر آتے ہیں اور آپ ایک بلڈر سے کوئی بھی چیز تعمیر کرتے ہیں, اگر 3 سال کا پیریڈ لے کے چلتے ہیں, اگر وہ 1.5 سال میں ختم ہو جاتی تو وہ آپ اسی حوالے سے اسٹارٹ ہی نہیں لیتے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ میں آپ کو ایمنسٹی کی بات کر رہا تھا. ایمنسٹی یہ کہتی تھی کہ جو بھی سیکٹر میں پیسہ لگائے گا پہلے 6 ماہ دیے گئے, اور اس ڈیوریشن میں یعنی 31 دسمبر 2020 تک پروجیکٹ شروع ہو جائے گا, اس سے سورس آف انکم نہیں پوچھا جائے گا. تو سندھ باہر ہو گیا اس سے, اس لیے کہ یہاں اپروول ملتی ہی نہیں ہے, تو ہمارا پروجیکٹ شروع نہیں ہو سکتا. پھر انہوں نے 6 ماہ ایکسٹینڈ کی. ہم نے کہا یہ 6 ماہ بھی ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں, تو وہ 6 ماہ بھی اب ختم ہو چکے ہیں 30 جون کو. تو ایک تو ہم نے بات کی شروع کرنے کی, ایمنسٹی پہ شروع کرنے کی. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں نا, میں نے کہا ایک ایمنسٹی ہے, ایک لو کاسٹ ہے, اور ایک تعمیراتی پیکیج ہے. جو آج ہم بات کر رہے ہیں تعمیراتی لو کاسٹ ہاؤسنگ کی اگر بات کریں, جو 50 لاکھ گھروں کا ویژن تھا عمران خان صاحب کا, تو میں نے کہا سندھ میں وہ شروع نہیں ہوا بیکاز آپ کا صوبے کے ساتھ کوآرڈینیشن نہیں ہے. اور سیکنڈلی اگر آپ بات کرتے ہیں کہ جو پرائس لوگ کیا اپنے 24 لاکھ 27 لاکھ 30 لاکھ غریبوں کے لیے, تو آپ نے رو مٹیریل کی پرائس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, کارٹلائزیشن پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, اور ان کو لاک کرنا آسان نہیں ہے, ہم مانتے ہیں. لیکن اس کا راستہ یہ تھا کہ آپ ہمیں بھی فریلی امپورٹ کی پرمیشن دیتے تاکہ کمپٹیشن کریٹ ہوتا, اور خود بخود ان کی کہنے کا مطلب کہ اگر بٹھا کر بات کی جاتی تو کچھ نہ کچھ حل نکلتا. سر بٹھا کے بات سے تو نہیں ملتا, آپ فری ہینڈ دیں سب کو. دیکھیں آن کب چلتی ہے گاڑی پہ؟ جب ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ایشو ہے. جب گاڑیاں کھڑی ہوں گی آپ کے بازاروں میں تو اس پہ آن نہیں ہوگی. تو جب آپ دیکھیں, ابھی لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ جو یہ پیکیج ہے یا جو تعمیراتی صنعت جو جا رہی ہے, جو گرو کر رہی ہے, یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ کھیل رہے ہیں. ان کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ یہ اس کی پوری کر سکے. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ پرائس انہانس کرتے جائیں گے. آپ ہمیں فریلی امپورٹ کرنے دیں. آپ ARD جو پروٹیکشن کے لیے آپ نے لگائی ہے لوکل انڈسٹری کو, وہ ہٹا دیں. تو آپ پھر ان کو کہیں مقابلہ کریں. آپ دیکھیں کیسے پرائس لوگ اس کے ڈاؤن ہوں گے. ابھی شوکت ترین صاحب نے ان کی جو میٹنگ ہوئی اس میں بھی یہی نیوز چلی کہ وہ پرائس کو تھوڑا کنٹرول کریں, اس کو بیلنس کریں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کے کہنے سے کوئی امپیکٹ آنے والا ہے جب تک کہ آپ تمام اسٹیک ہولڈر کو فریلی امپورٹ کرنے کی پرمیشن نہ دیں اس کو. ٹھیک ہے. اچھا آصف مجید صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ ایڈوانس ٹیلی کام کے حوالے سے ہائیسٹ ٹیکس پیڈ کے حوالے سے آپ کو تیسری ایوارڈ ملا 50 لوگوں میں سے. تو ٹیکس اتنا دینے کے باوجود بھی ماشاءاللہ اتنی ساری بزنس کے حوالے سے بھی آپ کام کر رہے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ایڈوانس ٹیلی کام جو کام کر رہا ہے, بزنس کے حوالے سے جو کام کر رہا ہے, حکومت کے حوالے سے آپ کتنے مطمئن ہیں؟ ماشاءاللہ ایوارڈ بھی یافتہ ہیں. تو حکومتی پالیسی کے حوالے سے کہ ابھی اس موبائل زون کی طرف اگر جائیں, موبائل کی طرف جائیں, تو کیا ایسا فیور ہونا چاہیے؟ کس طریقے سے اس پلیٹ فارم سے کو دیکھتے ہیں ہم؟ دیکھیں اس وقت سچویشن یہ ہے کہ آج سے 3 سال پہلے جو ہے وہ 50% موبائل فون جو ہے وہ اسمگلڈ ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. اور اس حکومت نے آنے کے بعد نا اس کے اوپر بہت محنت کی. اسپیشلی میں بات کروں گا حماد اظہر صاحب کی اور رزاق داؤد صاحب نے. اس کا ان لوگوں کا انٹرسٹ تھا کہ اس سیکٹر کے اندر میں جو یہ اسمگلنگ ہو رہی ہے یہ ختم ہو جائے. اور انہوں نے ایک سسٹم لے آئے کہ جتنے بھی فون یہاں پہ امپورٹ ہوں گے یا پاکستان میں آئیں گے وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ لاکڈ ہوں گے جب تک کہ یہاں پہ آپ PTA سے منظور شدہ نہ کروائیں گے. تو یہی ایک وجہ تھی کہ حکومت کو اس کا ریونیو بھی ملا اور اسمگلنگ بھی ختم ہوئی. اور جس طرح سے پاکستان کا زر مبادلہ بغیر کسی پتہ چلے باہر چلا جاتا تھا وہ بھی کنٹرول ہوا اور لوگوں کا کام کرنے کا حوصلہ بھی بڑھا. پہلے فون جو امپورٹ ہوتا تھا 1 مہینے کے اندر میں 25 لاکھ فون کا ٹارگیٹ ہوتا تھا, منتھلی بات کر رہا ہوں میں. اور اب وہ بڑھ کے جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ 50 لاکھ فون جو ہے وہ منتھلی امپورٹ ہوتا ہے پاکستان کے اندر میں اور آفیشیلی امپورٹ ہوتا ہے.
تو یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے پاس جو ہے وہ اب ایک جو فون ہے وہ وارنٹی والا ہوتا ہے اور ساری خوبیوں کے ساتھ موجود ہے، اور ٹرینڈ چینج ہو گیا. پہلے آپ دیکھتے ہوں گے وہ بار فون لوگ یوز کرتے ہوں گے. اب تھوڑے دنوں پہلے میں پاکستان ٹور پہ نکلا ہوا تھا تو 90% لوگوں کے پاس اسمارٹ فون ہے. اچھا. تو ہماری قوم جو ہے وہ ابھی اسمارٹ ہو گئی ہے. اب تھوڑی ضرورت ہے بس کہ ان کو اور پالش کیا جائے. تو آپ سمجھتے کہ جو آپ کو یہ ایوارڈ ملا کس حوالے سے ملا، مطلب کس؟ دیکھیں، جب اس ملک کے اندر میں اسمگلنگ ختم ہو گئی تو جو آفیشیلی کام کرنے والے تھے نا ان کے پاس کام بڑھ گیا. ہم پہلے کرتے تھے، ہم ویٹ کرتے تھے، اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوتا تھا کہ ابھی ہم دبئی سے آ رہے ہیں. تو میں خود ایپل کا ڈسٹریبیوٹر تھا پاکستان کے اندر میں، تو میں امپورٹ کر رہا تھا، 32,000 روپے ڈیوٹی پے کرتا تھا. میں آتے ہوئے میرے کو کسی کا فون آیا، آصف بھائی آپ دبئی سے آ رہے ہو، میرے لیے 2 موبائل فون دے گا میرا بھائی، وہ رکھ لینا نیا. تو اب آپ یہ سوچو کہ 32,000 روپے میں خود ڈیوٹی پے کرتا ہوں، اپنی کمپنی کے لیے مال امپورٹ کرتا ہوں، 5,000 فون منگاتا ہوں، 3,000 فون منگاتا ہوں، وہ اس کو پے کرتا ہوں. اور وہ تقریباً میرے کو پتا ہے جب تو کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو لے کے آتے تھے. تو وہ سارا سیکٹر جو ہے وہ بلاک ہو گیا. اب بلاک ہو گیا تو امپورٹ کے اوپر رش بڑھ گیا. تو جب رش بڑھ گیا ظاہر ہے ڈیوٹی بڑھ گئی، حکومت کو ٹیکس زیادہ مل گیا. تو یہ ایک ایسی چیز تھی کہ لوگوں کو جو ہے وہ مطلب ان کو تو اچھا پروڈکٹ چاہیے، وارنٹی والا چاہیے، اس کے لیے چاہے پہلے تھوڑے پیسے زیادہ لگ جائے. تو وہ غیر معیاری فون جو آ رہے تھے وہ آنا بند ہو گئے. اور ابھی جتنی بھی کمپنیز کام کر رہی ہے، ایون پاکستان کے اندر میں مینوفیکچرنگ اسٹارٹ ہو گئی. اب کچھ دنوں میں آپ دیکھو گے کہ پاکستان جو ہے وہ موبائل فون ایکسپورٹ کرے گا. وہ دن دور نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کے اندر میں فون اپنے بنا کے نا بھیجے گا. بہت اچھا. اچھا میں آپ کی طرف بتا دوں، حکومتی پالیسی کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ سندھ 18 ترمیم کے بعد جو ہے بالکل خود مختار ہے اور ساری چیزیں کر سکتا ہے. تو کیا سمجھتے کہ اس وقت جو کووڈ-19 کے حوالے سے سندھ کی جو پالیسی ہے اس سے آپ مطمئن نظر آتے ہیں؟ جی بالکل ہم مطمئن. میں نہیں سمجھتا کہ سندھ گورنمنٹ نے جو پہلے بھی لاک ڈاؤن کی جو پالیسی بنائی تھی، ٹھیک ہے وقتاً فوقتاً یہ اس میں چینجز آتی ہیں. جیسے جو زیادہ تر ہم دیکھنے میں آ رہے ہیں مارکیٹس کے حوالے سے، میں چھوٹے تاجروں کی بات کر رہا ہوں، مارکیٹس یا ریسٹورنٹ کے حوالے سے، تو ان کے جو معاملات ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سندھ گورنمنٹ کو پرائم منسٹر صاحب کی جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی جو پالیسی ہے اسی کو فالو کرنا چاہیے. لیکن ان جنرل اگر آپ دیکھیں تو ہم تو مطمئن ہیں، ہمیں تو کوئی نہیں. آپ نہیں دیکھتے کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر ایک جگہ کہا جاتا ہے کہ یہ بند کر دیا جائے کاروبار، دوسری طرح اگر آپ دوسرے پلیٹ فارم سے دیکھتے ہیں تو وہ رش اور یہ ساری چیزیں نظر آتی ہے. لوگ جو ہے مطمئن نہیں ہے. ویکسین کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو ویکسین لگ رہی ہے اس سے ویکسین اگر ایک مارکیٹ کے اندر 50% ہو جائے، 70% ہو جائے، تو وہ اس ویکسین کے حوالے سے اس کو لاک ڈاؤن کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ یہاں ابھی لاک ڈاؤن نہیں لگنا چاہیے، یہاں لاک ڈاؤن لگنا چاہیے؟ ابھی تک لوگ کنفیوز ہے کہ بھئی اگر ہم ویکسینیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر تو ہم مطمئن ہو جائیں. دیکھیں یہ کوئی مارکیٹ بیس تو ویکسین ہے نہیں، یہ تو پاکستان کی عوام کو لگنی ہے. اور میں سمجھتا ہوں انگلینڈ کی آج آپ بات کر لیں، لندن کو انہوں نے فری کر دیا، مطلب کووڈ SOPs سے لندن پورا کھل چکا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جو لوگ ہیں ان کو بیشتر کو وہ ویکسینیٹڈ کر چکے ہیں. تو یہاں بھی یہی حل ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے سے الجھیں، حکومت تاجروں سے الجھے یا تاجر حکومت سے الجھیں، یا ہم عوام جو کنفیوز ہیں جو آپ نے کہا، تو اس کا جو سب سے اچھا جو حل ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو ویکسینیشن کرانی چاہیے. اور جب آپ کی 70-80% آبادی جب ویکسینیٹڈ ہو جاتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر SOPs کی اتنی زیادہ نیڈ ہوگی کسی بھی شہر میں کہہ رہا ہوں. اچھا آصف بھائی، آپ اس حکومتی پالیسی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ یعنی سندھ کی 2-3 باتیں ہیں. اس وقت جو ہے وہ بزنس مین پریشان ہے. اس کی وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ کہ 30 دن کے مہینے کے اندر میں جو بندہ کام کرتا ہے نا، پہلے 10 دن تو نکالتا ہے یہ اسٹاف کی سیلریوں کے لیے اور رینٹ کے لیے، اس کے بعد کے جو یوٹیلیٹیز ساری چیزیں یہ نکالنے کے بعد 10 دن اس کے ہوتے ہیں کمائی کے، جو وہ اپنے لیے کام کرتا ہے، اور وہ 10 دن ہو جاتے ہیں بند. تو بزنس مین تو بہت پریشان ہے کہ جو جینوئنلی دیکھے سیٹرڈے سنڈے بند ہو جاتا ہے، فرائیڈے سنڈے بند ہو جاتا ہے، 22 دن. اگر 2 دن بند ہو گئے ہفتے کے تو 8 دن بند ہو گئے، تو 22 دن اس کا پروفٹ جو تھا، جو کمانا تھا، وہ تو کچھ بھی نہیں ہوا، صرف عوام کے لیے انہوں نے کام کیا. تو یہ جینوئنلی پرابلم ہے. اور بات یہی آصف بھائی جو کہہ رہے ہیں، میں یہی بات کو آپ کو کہوں گا کہ امریکہ میں لاک ڈاؤن لگا ہی نہیں.
حالانکہ آپ دیکھیں چائنا نے اپنے حساب سے اس کو کنٹرول کیا. بڑے بڑی کنٹریز کو آپ دیکھ لو کہ اس طرح سے نہیں ہوا ہے جس طرح سے پاکستان کے اندر میں ہوا ہے. اور یہاں کی قوم جو ہے وہ باشعور قوم ہے. ایسا نہیں ہے کہ مطلب نہیں سمجھتے ہیں. جہاں پہ ماسک پہننا ہوتا ہے وہاں پہنتے بھی ہیں, اور جو ایس او پیز ہیں وہ شاپ کیپر جو ہے وہ مینٹین کرتے ہیں. بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دکانیں بند کروا دی جائیں اور پورا دن جو ہے وہ کاروبار نہیں. کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک دن کاروبار نہیں کرو گے تو کووڈ نہیں ہوگا؟ کووڈ تو رات میں بھی ہو سکتا ہے, دن میں بھی ہو سکتا ہے. تو یہ لاجک جو ہے نا وہ کہاں سے آئی ہے, یہ آج تک ہم بزنس مینس کو تو پتہ نہیں چلی ہے. آصف بھائی ایک اور یہ آصف بھائی والا سوال بھی آپ کے پاس آ گیا, اس کا بھی جواب دینا. دوسرا یہ کہ میں ایک اور سوال اس کے اندر اور شامل کر لیتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ حکومت کی سندھ کی پالیسی سے میں مطمئن ہوں. آپ یہ بتاؤ فیسیلیٹ کیا نہیں ہے, کسی کو اویئرنیس دی نہیں ہے, کسی کو بتایا نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہو کہ وہ غریب جو ہے وہ کہاں سے کھائے گا, کیسے کرے گا, پہلے اس کا بندوبست کر کے پھر آپ کوئی بھی پالیسی کا اعلان کریں. میں تو یہ مبارکباد دوں گا تاجر برادری کو اور یہ جتنے بھی این جی اوز ہیں جس نے اس 2 سال کے اندر جو کام کیا نا, لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچایا, لوگوں کو کس طرح وہ پہنچایا. جو کام حکومت کا تھا وہ حکومت نے نہیں کیا, ان سارے لوگوں نے اپنے اپنے پلیٹ فارم سے کام کیا. تو جا کے آج ماشاءاللہ یہ اس جو پلیٹ فارم ہے جو 2 سال کے اندر اللہ پاک نے بڑا سنبھالا اس کو. دیکھیں آپ جب سندھ گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں نا اس ایشو پہ, ایک ہے لاک ڈاؤن کی بات اور ایک ہے یہ کووڈ کے حوالے سے ان کا کردار. ان کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے, ان کی کیپیسٹی ہے ہی نہیں. ان کے پاس تو اگر اللہ نہ کرے اگر یہ جو کووڈ کے پیشنٹ اگر بڑھیں تو ان کے پاس تو بیڈ نہیں ہے, ان کے پاس تو وینٹیلیٹر نہیں ہے. تو یہ بات کرنا کہ حکومت سندھ کیا کرے گی, حکومت سندھ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کچھ کر سکتی ہے. ہمیشہ ہم نے جب کووڈ کی جب بھی بات ہوئی ہم نے کہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ پہلی ویو میں بھی ہمیں بچایا, دوسری میں بھی بچایا, تیسری میں بھی بچایا, آج ہم چوتھی میں گزر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں پہ بڑا رحم کیا ہے. آنیسٹلی میں یہ وٹنس ہوں جو شہر کا حال ہے. آپ ہمارے آئیں نا ہمارے سلم ایریاز میں, آپ آئیں جو ہماری کچی آبادیاں ہیں, 2.5 فٹ کی گلی میں لوگ گزرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, تو آپ کو لگتا ہے کہ کووڈ کی ایس او پیز کو ہم فالو کر سکتے ہیں. لیکن ہم پھر بھی دیکھیں ہماری ایک سوچ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے جی عوام کو کہ جی آپ جیسے چاہے زندگی گزاریں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ احتیاط ہمیں کرنی ہے, زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, لیکن احتیاط ہمیں کرنی چاہیے. اور بالکل یہ آصف بھائی کی بات کو میں بھی سیکنڈ کرتا ہوں کہ یہ جو سب سے زیادہ جو افیکٹی ہیں نا اس کے, یہ جو چھوٹے تاجر ہیں, جو دکاندار ہیں, ان کا بالکل انہوں نے صحیح کہا کہ وہ انہوں نے بجلی کا بل شاید نکال لیا ہوگا, شاید انہوں نے تنخواہیں نکال لی ہوں گی, لیکن وہ اپنے گھر کی روٹی نہیں نکال سکتے. اسی حوالے سے گفتگو کریں گے. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک, اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. خوش آمدید ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات سے بات. آصف سمسم صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ ہم نے سندھ حکومت کے حوالے سے بھی گفتگو کر لی, ہاؤسنگ کے حوالے سے بھی گفتگو کر لی, لیکن صحیح طریقے سے ابھی فیضیاب نہیں ہو سکے, وقت بہت تیزی سے روانہ ہوا. میمن برادری کی طرف آ جاتے ہیں. ماشاءاللہ آپ دونوں میمن برادری سے تعلق رکھتے ہیں. اس وقت میمن برادری کو کہاں کام کرنے کی ضرورت ہے اور میمن برادری کہاں کھڑی ہوئی ہے اور کس جگہ پہ ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم سے اور زیادہ اچھے طریقے سے اس کو لے کے چلا جائے؟ دیکھیں بنیاد جو ہماری سوچ, آصف بھی ساتھ ہی تھا ہمارے, جب انہوں نے کہا احمد چنائی کے حوالے سے ایک ذکر کیا تو میں ان کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں, انڈورس کرتا ہوں کہ احمد چنائی صاحب کے ہی کہنے پہ میں بھی میمن فیڈریشن میں شامل ہوا. اور اس وقت جو سوچ کی بات ہے میں بتا دوں, اس وقت فیڈریشن ہاؤس جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ اس قابل مطلب چھوٹا تھا, اور اتنا چھوٹا تھا کہ ایک جو میمن کمیونٹی کا جو رول ہے اس پاکستان میں اور اسپیشلی سندھ میں کراچی میں, تو ہم سمجھتے تھے کہ اس کمیونٹی کے حساب سے اس کا جو ہاؤس ہے جس کو ہم ہاؤس آف میمن کہتے ہیں وہ بڑا ہونا چاہیے, اس لیول کا ہونا چاہیے کہ آپ پرائم منسٹر کو بھی بلائیں, گورنر کو بھی بلائیں. تو یہ بیڑا اٹھایا تھا احمد چنائی صاحب نے, مجھے بھی آصف کو جیسے شامل کیا جیسے مجھے بھی انہوں نے کہا کہ آصف آپ آئے ہمارے ساتھ. میری فیلڈ تھی کنسٹرکشن کی,
تو اس وقت کمپلیکس وغیرہ بنا، جی فیڈریشن ہاؤس بن رہا تھا، تو وہ اللہ نے میرے ہاتھوں سے، میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے ہی اس کی تعمیر کی کمپلیٹ. یہ اسٹرکچر تھا ایک بنگلو کا، جس کو انہوں نے، ان کا آئیڈیا تھا کہ آصف کوئی بڑا ہونا چاہیے، ان کا بھی یہی سوچ تھی اور بڑی سپورٹ کی احمد بھائی نے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جیسے احمد بھائی ہیں، ٹھیک ہے، CPLC میں انہوں نے ایک بڑا رول تھا ہماری کمیونٹی کے تھے. آصف بھائی کو ہم دیکھتے ہیں جب آگے IMO اور باقی چیزوں میں. تو ایسے میرا یہ ہمیشہ سے سوچ ہے کہ ہم کمیونٹی کے جو لوگ ہیں ان کو کوئی اپنا ایک ویژن ہونا چاہیے، ان کو کوئی نہ کوئی کریشن اپنی زندگی میں اس کمیونٹی کے لیے. اور جیسے کہ اب میڈیا میں بھی ہماری کمیونٹی کے بہت لوگ ہیں، جیسے میں نے آپ کو ایک بلڈرز کے حوالے سے کہا کہ 80% لوگ تو ہماری کمیونٹی کے کام کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی کمیونٹی بیس نہیں کہا، ہم تو سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اور تو اسی طرح میں تمام اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو، جو میری کمیونٹی کے لوگ ہیں، میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب سے اتنا ہی پیار کرتا ہے. اگر جو مجھ سے پیار کرتا ہے اتنا سب سے اللہ پیار کرتا ہے، تو کیوں نہیں ہم ہمت کریں، کیوں نہیں حوصلہ کریں، اور ہم اپنی فیلڈ میں جہاں آپ کو اچھا لگے، جو آپ کو لگتا ہے کہ جس میں آپ کام کر سکتے ہیں، جس کا آپ کو شوق ہے، تو آگے آنا چاہیے. اپنی کمیونٹی کے لیے بھی اور اپنی کمیونٹی کے ساتھ ساتھ اپنے صوبے اور اپنے پاکستان کے لیے بھی ان کو رول ادا کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے. اچھا، آپ سے میں وہ سوال کر رہا تھا اور پھر بریک کی طرف چلے گئے. یوتھ کے حوالے سے آپ کچھ کہہ رہے تھے کہ اس وقت یوتھ کو بہت ہی ضرورت ہے اس پلیٹ فارم پہ لا کے خدمت کرائی جائے اور ان کو اویئرنیس دی جائے اور ان کو بتایا جائے کہ اپنی برادری کو کیسے، کس جگہ پہ کہاں کام کرنے کی ضرورت ہے. بتاؤں گا کہ ہماری برادری کے اندر، میمن برادری کے اندر میں مختلف جماعتیں ہوتی ہیں، جیت پور، باٹوا، دوراجی، جوناگڑھ، یہ سب اپنی جماعتوں کے یوتھ کے لیے کام کرتے ہیں. اور یہی لوگ ہیں جو کیریئر کاؤنسلنگ بھی کراتے ہیں بچوں کی کہ بھائی آگے اب چیلنجز کیا ہے. آن لائن بزنسز چل رہے ہیں، دوسرے چیزیں چل رہی ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے جب وہ ان کو معلوم ہوتی ہے بینگ اے جماعت کی حیثیت سے، تو آپ دیکھیں کہ آپ کو کہیں پہ میمن برادری کا بچہ روڈ کے اوپر، چوراہے کے اوپر بھیک مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا. بالکل، یہ ایک بہت بڑا اعجاز ہے. اس کی بیک کے اوپر وجہ یہی ہے کہ جماعتیں جو ہے وہ ان کا کام پورا کر دیتی ہیں. کوئی ایجوکیشن کا ایشو ہے، سپورٹ اس طریقے سے ان کو ملتا ہے. اور کہیں پہ بھی کوئی ریکگنائز نہیں کرتا کہ میمن برادری نے یہ کام کیے ہوئے ہیں، یہ اچھے کام کیے ہوئے. کہیں کسی نے جو ہے وہ آ کے بلایا نہیں ہے کہ یہ میمن برادری کے کون لیڈرز ہیں، کیا کام کر رہے ہیں. آپ دیکھو گے اس وقت کراچی نہیں، پورے پاکستان کے اندر میں، بلکہ پوری دنیا کے اندر میں، میمن جہاں جاتا ہے نا، پہلے سوچتا ہے میں مسجد بناؤں، پھر میں ہاسپٹل بناؤں. تو یہ میمن برادری کی شان ہے کہ وہ ہر جگہ پہ صرف میمنوں کو نہیں استفادہ دیتا بلکہ سب تمام پوری برادری کو دیتا ہے، پوری کمیونٹی کو دیتا ہے. یہ سوچ نہیں ہماری کہ ہم آپ کے ہاسپٹلوں میں یہ نہیں ہے کہ یہ ہوگا تو اس کو یہ فیسلٹی، ہاں تفریق نہیں ہے. یہ بلا زبان رنگ نسل میمنوں نے جو بھی کام کیا سب کے لیے کی. اسکول بنائے گا، اسکول کے اندر میں سارے ہی ہوں گے. ہم ہماری برادری کی اسکول چلاتے ہیں، تقریباً 90% بچے جو ہے وہ نون میمن ہیں، بٹ ہم پڑھاتے ہیں. کیا ہو گیا؟ ہماری قوم کے بچے ہیں الحمدللہ. تو کسی چیز کو بھی کوئی ریکگنائز نہیں کرتا ہے کہ یار یہ میمن برادری کام اچھا کر رہی ہے. آج اس وقت جو ہے وہ 37 ہاسپٹلز جو ہے وہ چل رہے ہیں اور بڑے لیول کے اوپر چل رہے ہیں میمن برادری کے. آپ نام لے لو، بڑے بڑے MMI دیکھ لو آپ. اب میمن ہاسپٹل، کتنے ایسے ہاسپٹلز آپ کو میں گنوا دوں آپ کو کہ یہ ہاسپٹل سارے اس کے اوپر جو میمن اپنی چیریٹی بھی دیتے ہیں اور فری میں علاج کرتے ہیں. مطلب چاہے کوئی بھی برادری کا ایسے پاکستان کے لیول پہ کوئی بھی لیول کا، کوئی بھی زبان کا فرق نہیں رکھا ہے. تو اس طریقے کے لوگ ہمارے ہیں جو کام کر رہے ہیں. بٹ افسوس کی بات یہی ہے لیکن ان کو وہ پذیرائی نہیں ملتی حکومتی سطح کے اوپر. کبھی ان کو ایکسیپٹ نہیں، مطلب ان کو تسلیم نہیں کیا گیا جو خدمات ہیں ہماری کمیونٹی کی اس ملک میں، شہر میں. تو جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کا حق بنتا ہے اس کمیونٹی کا، چاہے وہ حکومتی سطح پہ ہو، چاہے وہ کمیونٹی کی بیس پہ ہو، چاہے وہ سوشل سیکٹر ہو، اس میں ہم یہ بالکل ان کی کمپلین صحیح ہے کہ کبھی ریکگنائز نہیں کیا جاتا جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں، جو انہوں نے کام کیے ہیں. صرف اتنا کہہ دینا کافی نہیں کہ ہاں جی جہاں فلاحی کام کی بات ہے جی میمن کو بلا لیں. بہت اچھی بات ہے الحمدللہ، یہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی طرف کسی کی نظر جاتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں اور اچھا ہو جائے اگر آپ تھوڑا سا بوسٹ کریں ان کو حکومتی سطح پہ، اس کو ایکسیپٹ کریں، اس کو ریکگنائز کریں. اور جو ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، ان کو جب آپ تمغہ امتیاز دیتے ہیں، آپ ستارہ امتیاز دیتے ہیں، تو آپ کو کم از کم اس سیکٹر میں ان لوگوں کو بھولنا نہیں چاہیے اور ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے، ساتھ لے کے چلنا چاہیے. اس سے
اس سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا، لیکن قوم میں اور اچھے کام کرنے کا حوصلہ بڑھتا ہے لوگ کہ اور آگے بھائی آئیں گے۔ ہمیں بھی اس طرح سے کام کرے تاکہ اس طرح کا ہمیں موقع ملے۔ یوتھ کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ یوتھ کے اندر کس طریقے سے کام کرنا چاہیے؟ یوتھ کو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یوتھ بہت زیادہ اچھی ہے، اس سے تھوڑا سا موٹیویشن کی ضرورت ہے، موٹیویشنل جو ہے وہ اسپیچز ان کے ساتھ ہونی چاہیے، پروگرامس ہونے چاہیے۔ میں خود بھی کرتا ہوں، اسپیک دیتا ہوں کہ آج کل کے دور کے اندر میں کیا بزنسز کرنے چاہیے، کیونکہ دیکھیں ڈے بائی ڈے نا چیزیں چینج ہو رہی ہیں جی، اور بزنسز جو ہے وہ تبدیل ہو گئے۔ آپ دیکھو کہ کبھی ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ یہ کووڈ کے ٹیسٹ وغیرہ اور اس طریقے سے ریپڈ ٹیسٹ کرا کے آپ کو جانا ہے، اس کے اندر پیسہ اتنا ہے۔ ہمارے لڑکوں کو یہ کام کرنے چاہیے، ٹیکنیکل سائٹس کے اوپر جانی چاہیے، آن لائن بزنسز ہیں، تو ایسے ایسے کام ہیں جو ہماری یوتھ اس وقت صرف وہ سمجھ نہیں رہی ہے۔ میں آج بھی مجھے یاد ہے کہ 20 سال پہلے جو ہمارے جتنے بھی میمن کے لڑکے ہوتے تھے وہ بینک میں جاب پہ لگ جاتے تھے، کیونکہ ہمارے میمنوں کا ایک ہے نا نمبرز کے اندر میں بہت اچھے ہیں، تو وہ فوراً بینک کے اندر میں مینیجر ہوگا۔ آج آپ دیکھو بڑے بڑے لیول پہ آپ کو میمن ہی ملے گا بینک کے اندر میں مینیجر۔ آصف بھائی بس اینڈ کی طرف ہم پروگرام کے آخری سیٹ کی طرف جا رہے ہیں، اور اس وقت میں آپ سے کہوں گا کوئی ایسا میسیج یوتھ کے حوالے سے، میمن برادری کے حوالے سے، تاجر برادری کے حوالے سے، حکومت کے حوالے سے کوئی پیغام؟ دیکھیں میں تو یہ کہوں گا کہ سنسیئر ہونا چاہیے اپنے ملک کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے گھر کے ساتھ، اپنے کام کے ساتھ، اور میں نہیں سمجھتا کہ اگر آپ سنسیئرٹی کے ساتھ محنت کریں گے اور تو آپ ناکام ہوں گے۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نے محنت کی زندگی میں اور میں ناکام ہو گیا، تو میں سمجھتا ہوں وہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے محنت نہیں کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی دیتا ہے جو بھی لوگ محنت کرتے ہیں۔ اور اپنی جب کمیونٹی کی بات کرتے ہیں، ہم یوتھ کی بات کرتے ہیں، تو میں یہی کہوں گا کہ آگے بڑھیں، گھبرائیں نہیں اور محنت کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی انشاءاللہ جو ہے آگے لے کے جائے گا۔ ٹھیک ہے عاصم جی صاحب، آپ سے میں چاہوں گا کہ آخری میں کوئی ایسا پیغام ہمارے ناظرین کے لیے؟ دیکھیں میں تو یہ بولوں گا کہ ہماری قوم بہت اچھی ہے، صرف اس وقت ضرورت ہے ان کو تھوڑی سی محنت کرنے کی، اور حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، بٹ اسی وقت کیا ہوتا ہے کہ مل کے چلیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں۔ زندگی میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ دیا ہے تو آپ کو بانٹنا چاہیے، اور ہم تو آپس میں میمن تو ایک بات بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کاروبار کر لینا چاہیے کہ اگر کسی کو اللہ کی راہ میں اگر 1% دیں گے تو آپ کو 70% ملیں گے۔ تو میرے جتنے بھی نزدیک کے لوگ ہیں وہ یہ بات کو سمجھتے بھی ہیں، اور کسی کا آپ ہاتھ پکڑو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا اچھا کرے گا۔ تو جتنے ہمارے مخیر حضرات ہیں وہ آلویز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور وہ قوم کی خدمت کے لیے لگے ہوئے ہوتے ہیں، چاہے آپ دیکھ لیں کہ پرانے۔ تو یہی ہے کہ مل کے چلیں، یہ وقت ہے کہ نکل جائے گا تو انشاءاللہ اچھا وقت قریب ہے۔ بہت شکریہ آصف سمسی صاحب، بہت شکریہ عاصم مجید صاحب۔ ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہمارے اس پروگرام کے اندر ہمارے مہمانوں نے کوشش یہ کی کہ بہت ساری چیزیں آپ کے حوالے سے بھی پیش کی جائے، حکومتی سطح سے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی، بزنس کے حوالے سے بھی، میمن برادری کے حوالے سے بھی، اور لیکن دیکھا یہ گیا کہ حکومتی سطح کے اوپر جو میمن برادری کا ایک نام ہے، ایک مقام ہے، ایک حیثیت ہے، ایک اہمیت ہے، لیکن اس کو اگنور کیا جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں صحیح طریقے سے ان کو بٹھا کے نہیں بات کی جاتی۔ اگر یہی میمن برادری کو حکومتی سطح کے اوپر ملا کر کام کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک بہت زبردست طریقے سے ترقی کر سکتا ہے۔ صرف بات یہ ہے کہ اب ایک چیز ایکسیپٹ کر لے کہ بھائی واقعی یہ میمن برادری جو ہے جہاں بھی جس جگہ پہ بھی ضرورت پڑتی ہے وہ سب سے پہلے آگے بڑھ کے ہر کام کے لیے آتی ہے، چاہے کوئی ناگہانی آفات آ جاتی ہے یا اس ملک میں کوئی بھی ایسا ایشو آتا ہے، اس میں میمن برادری سب سے آگے نظر آتی ہے۔ لیکن اسے اگنور کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اسی سوال کے ساتھ کہ آپ ذرا سوچیے گا کہ اس برادری کو کیوں اگنور کیا جاتا ہے؟ اگر اس برادری کو واقعی اہمیت دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک ساری برادری کے ساتھ مل کے چلنے کے لیے تیار ہے، اور جب یہ سب مل کے کام کریں گے اور سب اپنا احتساب کریں گے اور سب اپنے اپنے حصے کا کام کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان بہت جلد دنیا کے نقشے کے اوپر ایک بہترین ملک ہو کر سامنے آئے گا۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان سلیم ساتھیوں کو کہ جب بھی آپ کا ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اور وطن عزیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔